बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। यकीदानम तरी आलम ला माबूद इल्लाहु ला मौजूद फिल कुनैन ला मकसूद इल्लाहु। अल्लाह ताला का बहुत ही करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ललाई सरकार की सोबत के अंदर बैठने की तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सूफिया फरमा रहे थे कि इनकी महफिल के अंदर बैठना अल्लाह पाक जैसे जैसे उन पर रहमतों का नज़ूल होता है, जो लोग बैठे होते हैं वो भी उनकी रहमतों से मारूम नहीं रहते। बेशक बेशक। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा जब लोग दूर दराज से चल कर आएंगे, ना वो आपस में कोई रिश्तेदार होंगे, ना एक उनका कबीला होगा, ना एक उसका हसब और नसब होगा, ना आपस के अंदर कोई पहचान रखते होंगे। तो फरमाया वो लोग दूर दराज से चल कर आएंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे। तो फरमाया कि उन लोगों का मुकाम ये होगा कल क़यामत के दिन जब उनके लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे और उन लोगों को नूर के मिंबरों पे बिठाया जाएगा। जिस तरह हम आज उर्स मुबारक महफिल है और मेरे मुर्शिद करीम आप जितने भी मुरीद हैं आपके साथ निस्बत रखने वाले, आपकी संगत और रफाकत रखने वाले, सबको आप एक दर्स देते हैं कि आप जिक्र किया करें। और ये जिक्र का वतीरा अंबियाओं का रहा। जितने भी अंबिया कायनात के अंदर आए, इस जिक्र को ही और इस अल्लाह के जिक्र का मैसेज देने के लिए कितनी कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने। अल्लाह अकबर। तो हमेशा ये फरमाते हैं कि आप जिक्र किया करें, कलमे का जिक्र किया करें, ज़ुबान से जिक्र किया करें। अगर किसी को दिल का जिक्र नसीब हो जाए तो दिल के साथ जिक्र किया करें, इसमें ज़ात का जिक्र किया करें। तो ये जो महफिल है, जब ये महफिलें लोग पूछते हैं कि ये उर्स मुबारक की महफिल क्यों होती है, ये कोई इंसान अल्लाह के वलियों का जिक्र नहीं करता, मेरा रब खुद जिक्र करवाता है। बेशक बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करता है, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जबरील तू भी उससे मोहब्बत कर, और उसकी मोहब्बत मखलूक के दिलों के अंदर रख देता है मेरे मालिक। और उनका जिक्र वो मज़कूर इसके लिए होते हैं, मज़कूर उसे कहते हैं जिसका जिक्र होता है, तो वो मज़कूर इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज़ाकिर होते हैं। अब कायनात के अंदर कितने लोग हैं जो दुनिया से चले गए, उनका कोई जिक्र नहीं करता क्योंकि वो ज़ाकिर नहीं हुए, वो ज़ाकिर नहीं बने, ज़िक्र इलाहिया के अंदर उन्होंने वक्त नहीं गुजारा, इसलिए वो मज़कूर नहीं हुए। और कुछ लोग हैं जो दुनिया के अंदर मौजूद भी नहीं हैं, तो वो मज़कूर हैं क्योंकि वो ज़ाकिर रहे। अब दुनिया के अंदर कुछ लोग चलते फिरते हैं, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अवा मन काना मैतन फअहयैनाहु, कि वो मुर्दा था तो हमने उसको जिंदा कर दिया, जिंदगी दे दी। फिजिकल तौर पर तो हम जिंदा ही है ना सारे,
تو پھر وہ زندگی کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ دل کی زندگی ہے۔ یا جی اللہ نورا شبیہ فی الناس، اس نور کے ساتھ جب دل کو زندگی مل جاتی ہے تو پھر جو وہ عمل کرتا ہے، اس عمل سے، اس عبادت سے، اس زہد و ورع سے پھر وہ جو اس کو نور ملتا ہے، پھر فرمایا فی الناس وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے وہ مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندگی دے دی، تو پھر اس کو لیے ایک نور کر دیا جس میں وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ پھر فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا تقوی مرتبہ کمال تک پہنچ جائے تو پھر میں تمہیں ایک نور عطا کروں گا جو حق اور باطل کی پہچان رکھے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ نور عطا کروں گا، حق اور باطل، یہاں صوفیہ حق اور باطل کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہاں فرماتے ہیں جب انسان کو وہ نور مل جاتا ہے اور دل کی روشنی مل جاتی ہے تو پھر وہ ظلمت کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ نور اس کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، بندہ گناہ کی طرف رغبت ہی نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ہر کام اس کا اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تصوف یہ تو صوفیہ سے پوچھنا تھا، چلو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں، باقی ہمارے مشرق کے باکمال صوفیہ جلوہ فروز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور بتائیں گے، لیکن میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جو تصوف ہے نا، تصوف کے بارے میں، تصوف کا پوچھا، تصوف کیا ہے؟ تصوف صوفیہ نہ کوئی بھی چیز اپنی پوری زندگی کے اندر نہ قرآن سے باہر لیتے ہیں، نہ اپنے سے کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں دین کے اندر، یہ بات یاد رکھنا۔ تصوف انما اموال بالنیات سے لے کر فإنک تراہ تک، یہ سارا تصوف ہی ہے۔ انما اموال بالنیات سے لے کر فإنک تراہ تک، یہ سارا تصوف ہے۔ جب عمل کے ساتھ عمل کے اندر اخلاص مل جاتا ہے نا، اس اخلاص کا نام ہی تصوف ہے، اس کا نام ہی معرفت ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اور کوئی چیز باہر سے نہیں آئی تصوف کے اندر۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اللہ نے قرآن پاک سورۃ النساء کے اندر فرمایا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن، فرمایا جس نے اللہ کے لیے اپنے دل کی توجہ خاص کر لی وہ مرتبہ احسان پہ فیض ہو گیا۔ جس کو تاریخ محسن کہتی ہے، جس کو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر محسن کہتا ہے، تاریخ اس کو صوفی کہتی ہے، اور وہ اہل تصوف ہیں بس۔ اور یہ کوئی باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اللہ کی طرف اپنی توجہ خالص کر لی اور وہ مرتبہ احسان پہ فائز ہو گیا۔ وہ محسن فَلَا اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لے، اگر تمہیں مرتبہ احسان پہ میرا مالک تجھے فیض کر دے اور اس کے ساتھ اخلاص مل جائے تو اس کیفیت کو جانے نہ دینا، اس کیفیت کو تھامے رکھنا۔ اگر کسی کو یہ مقام حاصل ہو جائے، جب بندہ کلو کال سے نکلتا ہے نا، جب میرے مرشد کریم ذکر عطا فرماتے ہیں، ذکر کرتے 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 جب تھوڑی سی شناسائی ہوتی ہے نا تو حال کی دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ ہجرت کرتا ہے، گناہوں کی دنیا سے نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ تو فرمایا جب حال کی دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں دو کیفیات انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں، کبھی وہ شاغل حق ہو جاتا ہے اور کبھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ غفلت اور شکل ملی جلی چلتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا اللہ پاک مقام عطا فرماتا ہے جب وہ آہستہ 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 ترقی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ
کال سے بھی نکل جاتا ہے، حال سے بھی نکل کے صاحب مقام ہو جاتا ہے. پھر غفلت ایک لمحہ کے لیے بھی اسے قلب و باطن کے اندر داخل ہوتی نہیں، ہر لمحہ وہ ذکر الہیہ کے اندر مستغرق رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو تصوف ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اور اتنے بڑے جلیل القدر تابعی جنہوں نے صحابہ کے سے تربیت یافتہ ہیں. کوئی آج بر اعظم ایشیا کی جو آج کی جو ہے نا بر صغیر ہند کا صوفی نہیں ہے جس کے اس نے تربیت لی ہے، وہ صحابہ کے تربیت یافتہ ہے. تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ تصوف انسان کو ادب کا مرتبہ کمال ہے. جب ادب اس کا مرتبہ کمال تک پہنچ جائے اور اس کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، وہ ہی اہل تصوف لوگ ہیں. اور صوفی وہ ایک ہی چیز ہے. صوفی بھی جو صوفی ہے نا، صوفی کی تاریخ داتا صاحب کشف الموجود کے اندر فرماتے ہیں کہ صوفی لفظ صفا سے نکلا ہے، اور دل کے نفاق اور دل کی کدورت اور زنگ کو دور کر کے اپنے دل کے آئینہ سے اپنے مالک حقیقی کے جلوے حسن کو تکنے کا نام فرمایا، وہ ہی تزکیہ نفس ہے. اور اس کے اوپر حضرت ابو الفارس حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابو تراب بخشی کے وہ مرید ہیں، اور طریقت کے اندر طریقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑی دور سے لوگ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے اور آپ کی صحبت کے اندر آ کے بیٹھتے اور استفادہ حاصل کرتے اور اپنی روحانی تربیت لیتے. تو آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا آئینہ قلب صاف ہو جائے، تمام زنگ سے دل صاف ہو جائے، تو فرمایا پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی فرمایا اس کا جمال کو اپنے آئینہ قلب کے اندر خود ہی اس کا مشاہدہ کر لے. تو فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے، حضرت غیاث الدین فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جن کے دل کے اندر تمام چیزوں کو ترک کر کے ایک ذات کے لیے ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے صوفی کہتے ہیں. اور اپنے دل کے کوٹھے کو صاف کر لے اور اندر پہرے دار بن جائے، شیطان کی نفس کی کوئی چیز اندر نہ آنے دے. اس دل کے اندر اللہ کے انوار و نہیہ کی واردات ہوتی ہے، اسے صوفی کہتے ہیں. اور صوفی کو یہ نہیں ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے جبے ڈال لے اور دستاریں رکھ لی، ان کا نام صوفی نہیں ہے. صوفی اس عمل کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، اس اخلاص کا نام ہے. اور کوئی بھی چیز صوفیاء، اہل تصوف، اہل طریقت، اہل معرفت کوئی چیز باہر سے نہیں لیتے، وہ قرآن و سنت سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں. سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ہر مراتبات شریعت یا فتن، کہ میں ہر جتنی بھی منزلیں طے کی ہیں نا شریعت کے اوپر چل کر کی ہیں. پیشوائے خود شریعت سا ختم، میں نے تو شریعت کو اپنا پیشوا بنا کے فرمائے پھر وہ لاہوت کی باتیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں نا کہ میں قربان تینا تھی باہو جڑے وسد لا مکانی ہو، وہ لا مکان کی بات پھر کرتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ عشق کے لفظ کا استعمال یہ ہمارے مسلک کے، ہمارے مشرق کے جتنے لوگ ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید خاص بہت طریقت کے امام گزرے ہیں، حضرت واحد بن زید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی طریقے کے مسالک، جتنے بھی یہ طرق گزرے ہیں، جہاں آ کے تمام طریقت کے مشرب جڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہی لفظ عشق کو استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں، سارے کے سارے. اور جب محبت مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ عشق شروع ہوتا ہے. اور عشق کیا ہے؟ وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. اور بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے صوفیاء نے اس کو استعمال کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ عشق اللہ نے فرمایا یحبہم یحبونہ،
کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین اشد الحب للہ، فرمایا جو محبت شدت اختیار کر جائے، جب محبت شدت اختیار کر جائے اور اپنے مرتبہ کمال تک پہنچ جائے، تو وہاں فرمایا یہ مرتبہ عشق دیتا ہے۔ تو جو تمام حضرت واسعہ، حضرت محمد بن واسعہ، حضرت محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سلف صالحین میں سے ہیں اور یہ کاملین میں سے ہیں، یہ بھی وہ بھی عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں، اسی کے جواز کے ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی ہستیاں، اور اس کے بعد یعنی کہ ان کے بعد 650 سال بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عشق کے اوپر بات کی ہے وہ کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ شاد باد ہے عشق، فرماتے ہیں شاد باد ہے عشق خود صدائے ماں، فرماتے ہیں اے عشق تو خوش رہ، تیرا جنون اے عشق کے جنون تو خوش رہ، اے طبیب جملہ انتہائے ماں، فرمایا کیوں خوش رواں، کیوں خوش رواں، فرمایا اس واسطے اے عشق تو خوش رہ کیونکہ تو ساریاں بیماریاں دا اکو بری علاج کر دیتا ہے، ساریاں بیماریاں دا میریاں اندراں دا اکو دفعہ علاج کر دیتا ہے، اے طبیب جملہ انتہائے ماں، فرماتے ہیں اے دوائے نخوت و نامو سے ماں، اے تو افلاطو جالینو سے ماں، فرماتے ہیں کہ تو جڑی میری نخوت ہے، میرا تکبر، میرا غرور، اندر جتنے بھی ان ہما کے جتنیاں فرمایا منزلیں ایک لمحے کے لیے تو سارا کا سارا کوڑے کا ڈھیر اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو فرمایا مجھے عالم قرب تک لے گیا، فرمایا اے عشق تیری مہربانی، تیری مہربانی ہے تو خوش رہ، اے دوائی نخوت و نمو سے ماں، فرماتے ہیں کہ جڑا نخوت فارسی کے اندر نخرے کوئی انا کو کہتے ہیں، اے افلاطون جالینو سے ماں، او عشق کو پھر افلاطون کے ساتھ اس کی نا یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ نسبت فرماتے ہیں کہ افلاطون کون تھا؟ وہ ظاہری جسم کا طبیب تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور وہ بنی اسرائیل کا جو مصر کا تھا وہ جالینوس، وہ بھی طبیب ہی تھا، تو فرماتے ہیں کہ وہ تو طبیب تھے نا جسم کے، تو میری روح کا طبیب ہے، اے افلاطون جالینوس سے ماں، فرمایا کہ وہ تو اس جسم کے طبیب تھے اور تو میری روح کا طبیب ہے، اے عشق تو خوش رہ، کہ اس منزل سے یہ منزلیں تو نے طے کروائی ہیں۔ اور نماز کا ٹائم، آخری حدیث مبارکہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلات حسن بصری یہ حدیث قدسی ہے، تو یہ اس سے پہلے کلام باؤ پڑھ لیا پہلے دو، وہ ٹھیک ہو گیا، اگر ضرورت پڑی تو بعد میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ، وہ جب صوفیات شریف فرما ہوں گے وہ واضح فرمائیں گے۔ تو وہ حدیث مبارکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کالا ان الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب اس کے اندر عشق بھی آ جائے گا، اس حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے، اور اس کے اندر تصوف اور صوفیہ کا جتنا بھی وتیرہ ہے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، یہ وہ کیفیت کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف سے اتر رہا ہے، کیا قرآن پاک کی آیتیں جب اترتی ہیں تو فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، تو وہ کیوں ابل رہی ہیں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق کی معرفت حاصل ہوگی، ان کا حق کو پہچان لیا ہے، اسی لیے اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی ہے۔ اور کبھی اللہ نے فرمایا سورۃ انفال کے اندر اور سورۃ صاد کے اندر، سورۃ حامیم کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر اور سورۃ نساء کے اندر اللہ نے ان لوگوں کے جو صاحب تقویٰ ہیں ان کے حال بیان کیے ہیں، ان کے حال بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جب وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں، رکوع کے اندر جاتے ہیں، کہ فرمایا وہ روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور دھاڑ مار کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔
ان کا حال بیان کرتا ہے میرا مالک. اور وہ تمام صوفیوں کا جتنا بھی وتیرہ، جتنا عمل ہے، قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے. ہر چیز قرآن سے لے کے چلتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. فرمایا اس نشانیوں کے پیچھے نہیں چلتے، وہ نشانیاں تلاش کر لیتے ہیں. ہم جو احمق لوگ ہوتے ہیں، ہم فتووں کے اوپر جاتے ہیں، ہم دلیلیں مانگتے ہیں، وہ دلیل نہیں مانگتے. وہ جو نشانی محبوب کی طرف جاری ہوتی ہے، اس نشانی کے پیچھے جا کے اپنے محبوب کے طرف سفر کرتے ہیں. صرف فرق ان کے اندر یہ ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. تو فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے اذا کان الغالب علی عبدہ اشتغال بی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے کے اوپر میرے ساتھ مشغول رہنے کا حال غالب آ جائے، جب میرے بندے کے اوپر مشغول رہنے کا حال غالب آ جائے، تو فرمایا بعض لوگ معاشرے کے اندر آپ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ 70 سال کی زندگی 80 سال کی زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن پہلے بھی جو ذکر کیا ہے وہ اسی طرح ہی، جیسے پہلے ان کا من مردہ تھا، اسی طرح وہ نہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. وہ نہ اندر توجہ کرتے ہیں نہ باہر. اللہ نے فرمایا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین. فرمایا کہ میری نشانیاں دیکھو گے عالم انفاق کے اندر بھی، اگر کسی کو اندر جھانکنا آ جائے اندر بھی نشانیاں دیکھو گے. تو صوفیہ اس اشارات کے اوپر چلتے ہیں. یہ جو نشاندہی میرا مالک کرتا ہے نا، اس سے تمام جتنا بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس راستوں پہ چلتے ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے.